नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिय रब्बहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज नशिस्त के लिए गुफ्तगू का जिस मौजू का इंतखाब किया गया या जिसके लिए कहा गया वो उन्वान है इंसान का मकसद ज़िंदगी, पर्पज़ ऑफ लाइफ। इंसानी ज़िंदगी में क्या होता है या क्या होना चाहिए, ये एक इस किस्म का सवाल है कि हज़ार हा साल से जब से इंसान वजूद में आया, अल्लाह पाक ने उसे तख्लीक फरमाया, इंसान और इंसानी ज़िंदगी इसी सवाल के गिर्द घूमती चली आ रही है। हर इंसान जब पैदा होता है और जब होश संभालने के करीब आता है या अपनी टीन एज में कदम रखता है और थोड़ा शऊर पाता है, वो ये पहला सवाल है जो कहीं ना कहीं उसके लाशऊर में और बाद अज़ां उसके हाजिर शऊर के अंदर वो सर उठाता है और उसको सोचने पर मजबूर करता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा इस दुनिया में होने का मकसद क्या है और मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। अमूमन जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़े उनसे अमूमन लाड में प्यार में एक सवाल करते हैं कि बेटे बड़े होके क्या बनोगे। अमूमन हमारे यहाँ फैमिलीज में ये सवाल बच्चों से किया जाता है। तो दर हकीकत इस सवाल के अंदर भी जो शय पोशीदा है वो उस बच्चे से उसके मकसद हयात के बारे में पूछा जा रहा है कि ये बड़े होकर क्या बनेगा। लेकिन शायद हमने मकसद हयात जो कि एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है उसको अपने इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स या जिंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस के साथ कंफ्यूज कर दिया है। हम समझते हैं कि शायद जिंदगी के अंदर कोई प्रोफेशन की कामयाबी या किसी ओहदे पर फायज हो जाना मकसद हयात है। नहीं, वो तो राह है, वो मंजिल नहीं है। लेकिन हम कई बार अपने जहनों में उसे कंफ्यूज कर देते हैं। इसी का नतीजा वो सवाल भी वजूद में आता है जो अमूमन हम अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से पूछते हैं कि बेटे बड़े होके क्या बनेंगे। और कहीं वो सवाल बच्चे के जहन में उस शय को पुख्ता कर देता है कि हाँ, जिंदगी में कुछ बनना ही मकसद हयात है। किसी खास ओहदे या किसी एक प्रोफेशन की इंतहा को छू लेना ही शायद मकसद हयात है। और फिर वो सारी जिंदगी उसी के ऊपर गामजिन रहता है, उसी को परसू करता रहता है। चाहे वो स्कूल जाता है तो एक ख़ास सोच से जाता है, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है एक ख़ास सोच से, लोगों के साथ डीलिंग करता है। अगर कोई चीज़ उसके जहन में बैठ गई, अमूमन हमारे यहाँ मकसद हयात को प्रोफेशन और प्रोफेशन में किसी एक पोजीशन से रिलेट कर दिया जाता है, जो कि दर हकीकत मकसद हयात से कोसों दूर शय है। इसका ताल्लुक मकसद हयात से नहीं है। मकसद हयात कुछ और है और उस मकसद हयात की राह में आने वाले जो माइलस्टोन्स हैं, मील के पत्थर जिन्हें उर्दू में कहते हैं, वो जो मुख्तलिफ, जैसे सफ़र पर आप जा रहे हों जीटी रोड पर, तो थोड़े थोड़े फासलों के बाद एक स्टोन नज़र आता है जहाँ पर लिखा होता है कि फ़लाँ शहर इतने किलोमीटर। अब तो बोर्ड्स लगे होते हैं हाईवेज पर, मोटरवेज पर, कि जहाँ पर जिस तरफ आप गामजन हैं तो वो बताते हैं कि इतने किलोमीटर पर ये शहर है। तो शायद ये प्रोफेशंस, पोजीशंस, ये वो मील के पत्थर हैं
یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان آل ٹوگیدر اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ اور پرسو کر رہا، اور آل ٹوگیدر مقصد حیات سے وہ بالکل جدا امر ہو، مقصد حیات اس کی دوسری سمت پر کھڑا ہو۔ اگر پروفیشنل کامیابی یا سکسیس دنیا میں یہی مقصد حیات ہوتی تو دنیا کے کامیاب ترین لوگ کامیابیوں کی منزل کو چھو کر پھر کچھ اور تلاش کرنے نہ نکل پڑتے۔ اب لوگ نوجوان ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ڈاکیومنٹریز، انٹرنیٹ آرٹیکلز، چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ بہت ساری سیلیبریٹیز، مختلف شخصیات، پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر بیسیوں لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ دنیاوی حوالے سے اپنی سکسیس کو پا لیا، ایک بہت مقام پیدا کر لیا، شہرت پا لی، پیسہ کما لیا، اس فیلڈ کے اندر ایک نام پیدا کر لیا، اور پھر اچانک پھر بھی دل میں بے سکونی پائی، بے اطمینانی پائی، کچھ کمی پائی، خلش پائی، حسرت پائی، جسے انہوں نے اسے مجبور کیا اس حسرت نے کہ پھر وہ ان کیریئرز کو، ان پوزیشنز کو چھوڑ کر وہ کسی اور طرف نکل پڑتے، کوئی اور کام بھی دیں گے، لیکن وہ زندگی کی پھر لیٹر سٹیجز پر یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں پر وقت نہیں بچتا زیادہ، اور وہ ایک خاص شناخت ایک زمانے میں بنا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا بھی انسان، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کچھ مختلف سپورٹس کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سپورٹس کے اندر ایک زندگی میں بڑا نام اور کیریئر بنانے کے بعد پھر بھی کہیں انہیں وہ مقصد حیات نہیں ملا، وہ ساری زندگی کھیل میں گزار دی، ورلڈ ریکارڈز بھی بنا لیے، بڑی بڑی کامیابیاں بھی کر لی، لیکن پھر بھی اگر وہ الٹیمیٹ وہ چیز انتہا ہوتی تو اس سے اوپر ہی پھر اسی پروفیشن یا اسی ایریا میں کہیں جانا ضروری تھا یا بنتا، پھر ڈیویشن یا چینج آف فیلڈ نہ ہوتا اگر وہ شے مقصد حیات ہوتی، کیونکہ وہ مقصد حیات وہ منزل نہیں تھی، وہ راستہ تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار بہت سارے اسپورٹس کے لوگ پھر ایک سٹیج کے بعد پھر زندگی میں حسرت محسوس کرتے ہیں، وہ کوئی دینی جماعتوں کو جوائن کر لیتے ہیں، تبلیغی ایکٹیویٹیز میں، دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ کتنا صحیح کرتے ہیں کتنا غلط کرتے ہیں، میں صرف ایک رجحان بتا رہا ہوں کہ وہ ایک منزل کو چھونے کے بعد وہاں پر بھی حسرت پاتے ہیں، دل میں خلش پاتے ہیں، اور وہ پھر دوسرے رستوں کے اوپر منزل تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ سنگرز ہیں، کئی معروف ایکٹرز ہیں، مووی سٹارز ہیں، وہ بھی ایک زندگی میں کیریئر اپناتے ہیں، شہرت کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں، لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر بھی دل خالی ہوتا ہے، حسرت ہوتی، بے قراری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں ابھی منزل سے بہت دور ہوں، اس منزل کی تلاش ہوتی ہے، نتیجتاً وہ لوگ پھر وہاں سے چھوڑ کر اور ڈائریکشنز میں کئی دینی جماعتوں کے ساتھ دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، حال و لیے تبدیل کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ہم نے اور ایکٹیوسٹ دیکھے ہیں، نان مسلمز میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی بہت سارے ایسے کاروباری، تاجر، انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں ہمیں کہ جو زندگی میں مال کمانے کو منزل سمجھا، اور کماتے کماتے مقصد حیات سمجھا، اور بلینئرز ہو گئے، دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے، انڈسٹریز بنا لی، لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہ پایا، بے قراری پائی، بے چینی پائی، حسرت پائی، تو سب کچھ کئی بار ڈونیٹ کر دیا۔ بہت ساری مثالیں ہم سب سنتے پڑھتے جانتے رہتے ہیں، بڑے بڑے بلینئرز جو دنیا کے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اچانک پھر وہ فلنٹرفیز جوائن کر لیتے ہیں،
ویلفیئر ورکس چلے جاتے ہیں، افریقن کنٹریز میں کوئی خدمت کرنے چلا جاتا ہے، کہیں کوئی کسی اور سروس میں چلا جاتا ہے. یہ کیوں؟ میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ زندگی کے پہلے 40-50 سال جو انہوں نے دنیا کا امیر ترین آدمی بننے میں گزارے، وہاں اگر 50 سال گزار کے وہ حسرت اور سکون نہیں پایا، تو کامل حسرت اس کے بعد کی چوائس میں بھی پوری نہیں ہو رہی. وہ سٹل متلاشی ہے. ہاں، کیونکہ ویلفیئر ورک ہے، عوام کی خدمت ہے، تو کچھ نہ کچھ سکون میسر آ جاتا ہے، دل کو تھوڑا اطمینان ملتا ہے لوگوں کی خدمت کر کے. لیکن پھر بھی ایک خلش کہیں باقی رہتی ہے کہ وہ اصل ٹروتھ کہاں ہے، وہ حقیقت کہاں ہے. کیا میں زندگی میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننے آیا تھا؟ وہ اس سٹیج پر بیٹھ کے سٹل کنفیوزڈ ہوتے ہیں. اگر وہ کلیئر ہیں کہ ہم نے دنیا میں امیر ترین آدمی بننا تھا، تو پھر وہ عمارت، وہ پیسہ، وہ شہرت چھوڑا کیوں؟ اگر اتنی کلیئرٹی ہے. پھر سیاست دان ہے، مقصد حیات اقتدار سمجھتے ہیں، پھر اقتدار پر فائز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آگے کیا؟ پھر بے عزت ہوتے ہیں، پھر اور حسرتیں پلتی ہیں، پھر اپنی اولاد کو اقتدار پر بٹھانے کے خواہاں ہو جاتے ہیں، پھر جیلیں ہیں، پھر قیدیں ہیں، تکلیفیں ہیں، عوام میں بے عزتی ہے، سب کچھ ہے. اور پھر اسی خالی دل، خالی حسرتوں کے انبار لے کر دنیا سے چلے جاتے. مقصد حیات انہیں پھر کہیں نظر نہیں آتا. کچھ کہتے ہیں مزاجن طبیعت کے اندر، جن کے اندر اسٹرانگ ہوتے ہیں پرسنالٹی کے، سخت ہوتے ہیں، جیسے کچھ وہ اور شعبہ جات اڈاپٹ کر لیتے ہیں مختلف، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید یہ بن جانا کل مقصد حیات ہے. لیکن وہ ایک وقت آتا ہے ان کی زندگی میں جب وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ مقصد حیات نہیں تھا، میں بس دوڑ رہا ہوں، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے. اس لیے ناظرین محترم، مقصد حیات کو پروفیشنز سے اور ذریعہ معاش اور روزگار جو ہے اس سے الگ تصور کرنا چاہیے. یہاں پر میں ایک اور چیز بھی پہلے ایڈ کر دوں. اسی طرح ہم لفظ نظریہ یوز کرتے ہیں، آئیڈیالوجی، نظریے کی بات کرتے ہیں. جس طرح میں نے مقصد حیات اور منزل کی بات کی ہے، کہ جو پروفیشنل لائف ہے، یا جو آپ مختلف پوزیشنز پر جاتے ہیں، مختلف عہدے سنبھالتے ہیں، مختلف نوعیت کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سیٹلمنٹس کرتے ہیں، یہ مقصد بذات خود اپنی ذات میں مقصد حیات نہیں ہے. یہ مقصد حیات کے لیے معاون ہو سکتی ہیں چیزیں. یعنی جو ہماری زندگی بھر کی سٹرگل ہے، پریکٹیکل اعمال، ہمارے عمل جو ہے، وہ مقصد حیات کے حصول میں معاون و مددگار ہو سکتے ہیں، اپنی ذات میں مقصد حیات نہیں ہے. یہی بات میں نظریے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو ہم نظریات کہتے ہیں. نظریہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں نا، میرے دیکھنے کا نظریہ، مائی اینگل، یہ نظریہ ہے. نظریہ بھی آپ کو منزل کے حصول میں معاون ہو سکتا ہے، نظریہ اپنی ذات میں منزل نہیں ہے. یہ کئی بار نوجوانوں میں، ہمارے ہاں جذبات میں یہ کنفیوژن پریویل کر جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نظریہ کے لیے جان دی جا سکتی ہے کیونکہ نظریہ ہے، لیکن نظریہ اپنی ذات میں منزل نہیں ہے. نظریہ وہ کوڈ ہے جس نے آگے کسی منزل تک لے کر جانا ہے. ہم اس لیے اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس نظریے کے ساتھ اڈاپٹ ہوتے ہیں. لیکن اتنا بھی ریجڈ نہ ہو جائے انسان کہ وہ نظریہ اس کی نفس کی خواہشات میں تبدیل ہو جائے اور وہ منزل سے ہٹ جائے. تو نگاہ ہمیشہ منزل پر رہنی چاہیے، نظریہ معاون ہے. یہ جو کئی بار ہم پھر لٹریچر کتابوں سے پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں نظریاتی سیاست، نظریے کی سیاست، نظریاتی جماعت،
سوشلسٹ تھے, جیسے کمیونسٹ تھے, کیپٹلسٹ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے گروپس وجود میں لائے. اب وہ کہنے کو کہتے تھے ہم نظریے کے لیے ورک کرتے ہیں, یا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر ہی پاکستان بننے سے پہلے بھی جو موومنٹس تھیں, بعد میں بھی سوشلسٹ موومنٹس جو تھیں, لال سلام موومنٹس بھی تھیں, اور بھی ملیٹنٹس اس کے اندر کئی بن گئے, اور نہ جانے کیا کیا صورت ہم دیکھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ہے, اور وہ اس نظریے کے لیے دے آر ریڈی ٹو کل ادرز اور گیٹ کلڈ, لیکن وہ منزل جو ہے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. فلیکسیبلٹی وہ لیٹ گو کر دیتے ہیں, یہ سمجھ کے کہ شاید کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں اس راہ میں سفر میں نظریے کو ایگو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, جس کو سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں یا انا کہتے ہیں. انا کے ساتھ اپنے نظریے کو جوڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم اپنی فلیکسیبلٹی کو 100% لوز کر دیتے ہیں. کیوں کہ اصل مقصد حیات سے نگاہ ہٹ چکی, اور اب جو دکھاوا ہے لوگوں کے اندر, جس کے اوپر 5-7 سال ہم نے نعرہ لگایا ہے یا کسی ایک بات کی ہے کسی پہ, اب صرف وہ انا کو بچانے میں وہ نظریے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ نظریے پر انا غالب آ جاتی ہے, اور وہ آپ کو منزل سے دور کر دیتا ہے. میں نام نہیں لیتا کچھ جماعتوں پہ, ابھی حال ہی میں بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان کے اندر ابھی لیٹلی ہوئے ہیں, کافی سارے حادثات, واقعات, ہنگامہ آرائی چیزیں ہوئی ہیں. اب وہ کہنے کو ایک نظریے کی بات ہو رہی ہے, لیکن کہیں نظریے پر انا غالب آ گئی ہے. یہ میں نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ انا غالب آ گئی, اور ہم نے اس کے اندر خیر نظریہ چیزیں جب قائم ہوتی ہیں تو کسی وجہ سے کسی سچویشن میں خیر کے لیے قائم ہوتی ہیں, لیکن راستے میں چلتے چلتے کہیں اس نظریے پر جب ذاتی انا غالب آ جاتی ہے تو پھر ہم خیر کی بات سننے سے بھی دور ہو جاتے ہیں, خیر کی ایڈوائس بھی نہیں لیتے, اور اپنے نظریے پر ریجڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب نظریے کی بات نہیں ہے, ہماری انا دھوکہ دے رہی ہوتی ہے, اور وہ ہمیں ہمارے مقصد حیات سے دور کر دیتی. تو ناظرین محترم, یہ مختلف مثالوں سے میں نے عرض کیا, تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ مقصد حیات پھر کیا ہے انسانی زندگی کا. ناظرین محترم, اللہ پاک کائنات انسانی کی ہر شے کا خالق ہے, یہاں تک کہ اس نے کائنات پوری تخلیق فرمائی ہے, کائنات میں ہر شے کا وہ خالق ہے, چاہے چرند ہے, پرند ہے, زمین ہے, مٹی ہے, پانی ہے, آسمان ہے, آسمان سے باہر کی دنیا ہے, دیگر سیارے ہیں, یہاں تک کہ پھر ٹینجیبل نان ٹینجیبل ہر چیز کا خالق خدا ہے. ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے تصورات کا خالق بھی خدا ہے, ارادوں کا خالق بھی خدا ہے. کائنات میں جتنی یہ پوزیشنز, عہدے, تصورات, نظریات, ہر شے کا خالق خدا ہے. خدا کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے کائنات میں, کوئی بھی شخص اور خالق یا کوئی بھی ذات اور خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس بات پر ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یقین ہے. تو ناظرین محترم, وہی خالق جس نے ہر ٹینجیبل اور نان ٹینجیبل ہر شے خود تخلیق فرمائی, چاہے پھر وہ عہدے ہوں, چاہے تصورات ہوں, چاہے جذبات ہوں, چاہے نظریات ہوں, چاہے شخصیات ہوں, چاہے افکار ہوں, چاہے باتیں ہوں, چاہے منزلیں ہوں, ہر شے اس نے تخلیق کی ہے. چاہے شہرت ہے, عزت ہے, مال ہے, پیسہ ہے, نام ہے, ہر شے اس نے پیدا کی ہے. یہاں تک کہ روحانی مراتب بھی ہوں, ہر شے خالق وہ خود ہے. تو ناظرین محترم, جب خالق خود کہے کہ میری تمام مخلوقات میں, میری تمام مخلوقات میں, یہ غور طلب بات ہے, غور سے سن, میری تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے. یعنی ہر شے اس نے تخلیق فرمائی. ذرا غور کریں,
اب وہ جمی مخلوقات کی بات کر رہا ہے، یہاں پر کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے. اب بات تخلیق سوچ کی بھی ہے، تخلیق تصور کی بھی ہے، تخلیق خیال کی بھی ہے، تخلیق کتاب کی بھی ہے، تخلیق عبادت گاہوں کی بھی ہے، تخلیق نظریات کی بھی ہے، تخلیق منزل کی بھی ہے، تخلیق عزت جذبات شہرت پیسہ نمود، ہر شے کی تخلیق ہے. ہر شے اس کی مخلوقات میں شامل ہے، عہدے منصب بھی اس کی مخلوقات میں شامل ہے. اور پھر وہ فرماتا ہے کہ میری تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، کہ باقی ہر جذبہ، ہر خیال، ہر تصور، ہر سوچ، ہر نظریہ انسان سے نیچے ہے، انسان اوپر، کیونکہ اشرف المخلوقات. تو ناظرین محترم، میں توجہ جس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہر شے جو کچھ کائنات میں ہے وہ خدا کی مخلوقات میں شامل ہے، اس کی تخلیق ہے. اور اس کی تمام تخلیقات میں وہ خود فرماتا ہے کہ انسان سب سے اونچا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان تمام تخلیقات میں افضل ہو اور وہ اپنے سے نیچے کی چیزوں کو مقصد حیات بنا لے؟ یعنی انسان اگر اونچے مرتبے پر ہو تو وہ نیچی شے کو کیسے مقصد حیات بنا؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی سمت کے تعین میں مسئلہ ہے، ہماری سوچ میں مسئلہ ہے، انتخاب میں مسئلہ ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. ہوتا ایسا ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. انسان کا راج یہی کچھ رہا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی تمام تخلیقات میں انسان تجھے افضل بنایا ہے، اور انسان اپنے سے نیچے کی چیزوں کو اپنا پرپز آف لائف بناتا پھرتا ہے. انسان اپنی تخلیق یعنی اپنے سے نیچے کی چیزوں کو اپنا مقصد حیات بناتا پھرتا ہے. اب ناظرین محترم، اب وہ نیچے کی چیزیں کیا ہیں؟ وہ نیچے کی چیزیں وہ پروفیشنز بھی ہیں جن کے لیے انسان ساری زندگی مارا مارا پھرتا ہے. ہاں، بات روزگار کی ہو تو روزگار وہ ہے جس سے رزق حلال سے اللہ پاک گھر بار چلا. لیکن جب انسان کسی پوزیشن کے لیے، کسی آفس کے لیے مارا مارا پھرے اور پوری زندگی برباد کرے، اور پھر اس کے لیے غلط اور صحیح ہر بات کو پھر سر تسلیم خم بھی کرتا چلا جائے، ہر غلط کی غلط بات بھی مانے، ہر برے کے سامنے جھکے بھی، ہر ظالم کو سلام بھی کرے، کیوں؟ اس نے اپنی زندگی کے لیے جو مقصد حیات چنا ہے وہ اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے. اور مقصد حیات وہ ہے جو انسان کی تخلیق یعنی انسان کی ذات سے نیچے ہے. یعنی انسان کو اس پہ گرنا نہیں چاہیے تھا لیکن وہ گرتا ہے. کبھی شہرت ہے، شہرت بھی خدا کی تخلیق ہے، انسان کی ذات اس سے افضل ہے لیکن وہ شہرت کے پیچھے گرتا ہے. آج کل سوشل میڈیا کی بھی شہرت کا تماشا جو چل رہا ہے سارا، انسان اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے شہرت کے لیے. ٹی وی پر آج کل رمضان المبارک کا جو چل رہے ہیں شوز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، مہینہ رمضان کا ہم کیا کچھ نہیں کرتے شہرت کی خاطر، ٹی آر پیز کی خاطر، پذیرائی کی خاطر اپنے مقام سے کتنا گر کے نیچے آ جاتے ہیں. پھر جن لوگوں کو ٹی وی پر جانے کا شوق ہوتا ہے، آڈینس، مجھے اتفاق ہوا افطار اور شہر میں کچھ شوز جو ہوتے ہیں رمضان کے وہ دیکھنے کا، وہ لوگ بھی جا کر میں کئی بار بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یہ انسانیت کتنا نیچے آ گئی ہے. مختلف شوز میں دو چار تحفے تحائف لینے کے لیے وہ اپنی عزت کو مجروح کر لیتے ہیں، اتنا نیچے آ جاتے ہیں، اپنا مذاق اڑوا لیتے ہیں، سارے جہاں کے سامنے ٹی وی پر بے عزت ہو رہے ہیں دو چار انعامات کے پیچھے. ان لوگوں کے لیے تو شاید یہ سوال کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ مقصد حیات کیا ہے.
کیونکہ وہ انسان جسے اللہ پاک کہہ رہا ہے میں نے ہر شے سے اسے افضل بنایا ہے، اس کے وقار کو مجروح کر دیا 2 ٹکے کے تحائف کے لیے، یہ ہم نے کر دیا انسان کے ساتھ، اسے ہم نیچے لے آئے، اور مقصد حیات کا کہیں تصور بھی نہیں ہے، کہیں وجود بھی نہیں ہے۔ تو شہرت اگر منزل ہو تو خدا کہتا ہے شہرت بھی انسان سے نیچے ہے، پیسہ منزل ہو تو پیسہ بھی انسان سے نیچے ہے، انسان افضل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر کوئی بڑا عہدہ، اقتدار، حکومت ہی چلے ہو، حکومت بھی انسان کی انسانیت سے نیچے ہے، اس کی حرمت سے نیچے ہے۔ آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، اللہ پاک اپنے گھر کو کہتا ہے کہ انسان کی حرمت، اس کے خون کی حرمت میرے گھر سے بھی اوپر ہے۔ باقی ہر چیز کہاں رہ گئی، کہاں اس کی سٹینڈنگ رہ گئی؟ تو انسان اور انسانیت یہ ہر شے سے افضل ہے۔ باقی کائنات کی ہر چیز انسان کو زندگی گزارنے کے لیے میسر آئی ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا بہت سوچنا ہوتا ہے، بدقسمتی سے نوجوانوں میں ہم جب سکولز، کالجز، انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، آج جو تھوڑا دین سے دوری کے رجحانات پائے جاتے ہیں بہت زیادہ، اس میں ہمارے ذہنوں میں وہ بڑی پکچر، بڑی تصویر، وہ بڑے تصورات اوجھل ہو گئے ہیں نگاہ سے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں آج۔ اور چھوٹے چھوٹے امیجیٹ آبجیکٹو دوستوں کے حلقوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی ہے، میں نے فلاں نوعیت کی ایک کمپنی بنانی ہے، یہ میرا مقصد حیات ہے۔ کتنی چھوٹی بات کر دی، بنائے 100 بار بنائے، 100 کمپنیز ویسی بنائے، لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہو سکتا۔ حیات بڑی قیمتی ہے، اور اللہ پاک نے اس کو بہت اونچا بنایا ہے۔ اس تصور کو ذرا ذہن میں لائے نا کہ سب اس کی مخلوق ہے، ہر شے، اور کہتا ہے کہ اس سب پر افضل میں نے انسان کو بنایا، اور ہم وہ انسان ہے کہ ہم اپنے سے نیچے کی چیزوں کو اپنا مقصد حیات، اپنی محبت کی جگہ بناتے پھرتے ہیں، بناتے پھرتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ ناظرین محترم، جو میں سمجھاؤں، مقصد یا پھر بالکل برابری میں ہو یا پھر اوپر ہو، نیچے کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے مطلب کیا ہے کہ انسان کا پھر مقصد حیات یا تو کوئی دوسرا انسان ہی پھر ہو، غیر انسان مقصد حیات بنائے گا تو گر جائے گا۔ تو مقصد حیات یا پھر کسی دوسرے انسان کو بنا لے یا رحمان کو بنا لے جو خالق ہے، تیسری کوئی شے اس قابل نہیں ہے کہ اسے مقصد حیات بنایا جائے۔ باقی یہ سب گزر بسر کی چیزیں ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں نا، پریشان رہتے ہیں، یہ بھی بڑا پریشان کرتی ہے۔ بات سچ ہے، سادہ لوگ ہیں، کبھی کھانے سے تنگ، کبھی فیس دینے سے تنگ، کبھی مالی پریشانی، کبھی میڈیکل بیماری آ گئی تو ہاسپٹل کی فیس ادا کرنے، صحیح بات ہے، یہ تنگ کرتی ہے، یہ بڑی دنیا ہے ہی ایسی ظالم، لیکن پھر بھی یہ ایسی شے نہیں ہے اس کے لیے انسان اپنی زندگی ضائع کرے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ میرے پیارے بندوں پہ اے دنیا کڑوی بن کے رہ، انہیں تکلیفوں میں ہی رکھا کر، کہیں تجھ سے پیار نہ کر لیں، مجھ سے پیار چھوڑ کر کہیں تجھ میں نہ مبتلا ہو جائیں، تو کڑوی بن کے رہ کر انہیں زیادہ خوشیاں نہ دیا کر، کبھی ان کو کہاں سے دامن کھینچ لیا کر، کبھی فیس کی تنگی دے دیا کر، کبھی میڈیکل ایکسپنس کی تنگی دے دیا کر، کبھی گھر کے خرچوں کی تنگی دے دیا کر، کبھی بیماری دے دیا کر، کبھی کسی اپنے کو پیارے کو دور کر دیا کر، بس ان کے ساتھ کچھ ایسا کرتی رہے کہ کہیں تجھ سے پیار نہ کرنے لگے، یہ میرے ہی رہیں، مجھ سے پیار کرتے رہیں۔ تو ناظرین محترم، میں نے عرض کیا کہ ہر شے نیچے ہے،
اور مقصد حیات بنانے کے قابل، ہاں، یا انسان اپنے انسان میں کچھ کسی کو بنا لے مقصد، یا پھر رحمان کو بنانے والے کو مقصد بنا لے، تیسری کوئی شے مقصد بننے کے قابل اس کائنات میں نہیں۔ یہی منزل کے پھر اسی تعین کی طرف اللہ پاک قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، جو گفتگو کی ابتداء میں نے تلاوت کی آیت مبارکہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اس راضی ہے۔ یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا، یعنی منزل کا تعین رضائے باری تعالیٰ ہو گیا کہ خدا بندے سے راضی ہو جائے، بندہ اپنے مولا سے راضی ہو جائے۔ مقصد حیات کو دوسرے الفاظ میں مراد بھی کہا جا سکتا ہے نا، کہ کوئی کسی کی مراد ہے، کوئی کسی شے کو چاہتا ہے، کوئی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہی اس کی مراد ہے اور وہ بندہ اس کا مرید ہے۔ اب ذرا ان الفاظ کو دنیاوی امور پہ لے آئیں، یعنی اگر آپ مال آپ کا ارادہ ہے کمانا، تو آپ پھر مال کے مرید ہیں۔ کوئی آپ کو یہ بات کہے تو پھر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ارادہ پیسہ ہے۔ اگر ارادہ شہرت ہے تو آپ شہرت کے مرید ہیں، شہرت کے غلام ہیں۔ اگر کوئی کہے تو پھر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ارادہ کوئی عہدہ ہے تو پھر آپ اس عہدے کے غلام ہیں، اس عہدے کے مرید ہیں۔ کوئی کہے تو پھر مائنڈ نہیں کرنا۔ اگر اس کا مقصد زندگی میں کوئی جاب ہے، کوئی خاص آفس ہے، تو آپ اس آفس کی مرید ہیں، اس آفس کے غلام ہیں۔ پھر ان باتوں سے کوئی حاصل نہیں ہے کہ مجھے یہ آفس چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا۔ اگر زندگی بھر اس کے پیچھے مرے ہیں، حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو جس شے کی طلب میں، یعنی جو انسان کا مقصد حیات ہے وہی اس کا خدا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دوبارہ غور سے سنیں۔ حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو شے انسان کا مقصد حیات یا اس کی مراد حیات ہے وہی اس کا خدا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ اس طرح مشرک ہو جاتے ہیں؟ کتنے کم ہی لوگ ہوں گے کہ جو اس خدا کو ہی مقصد حیات بنا لیں، تو بالکل پھر ایمان صحیح جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے کہ جس کو ہمارا خدا ہونا چاہیے وہی ہمارا مراد اور مقصد حیات ہو، تو پھر شرک ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کسی کوئی اور ہے اور مقصد حیات کچھ اور رہے ہمیشہ، اس پر حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جس کا جو مقصد حیات وہی اس کا خدا۔ تو ہم ساری زندگی نماز کسی اور کی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا خدا کوئی اور ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی مراد بھی اپنے مولا کو بنا لیتے ہیں، اپنا مقصد حیات بھی اپنے مولا کی رضا کو ہی بنا لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر زندگی میں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف عبادت ریاضت میں نہیں۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کی زندگی، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، روزگار، کام، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے، اولاد، ایک اچھی حلال زندگی گزارنا، یہ کہیں رکاوٹ نہیں ہے اللہ کی حضوری اور قرب کے حصول کی راہ میں۔ صرف آپ نے ان لائن کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو باؤنڈریز میں لمٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کو کہیں سے ڈریگ نہیں کرتی دوسری طرف، اللہ کی بارگاہ میں اسی سمت آپ کا سفر جاری و ساری ہے۔ اس لیے اس لیے مشہور واقعہ ہے نا، حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے، تو ایک مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، تو جو امام مسجد تھا جو نماز پڑھا رہا تھا،
وہ قرات کر رہا تھا، شیخ اکبر باہر سے گزرے اور گزرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ اونچی آواز میں ارشاد کہا۔ آپ نے اس امام کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا خدا تیرے پیروں کے نیچے ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی لوگوں میں بڑا اشتعال پھیل گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی گستاخی کر دی شیخ اکبر نے، کہ یعنی الماظ اللہ یہ ظلم کیا کہ کہا کہ امام کو کہ خدا جو ہے پیروں کے نیچے ہے تیرا۔ تو وہ سارے حضور شیخ اکبر کے پیچھے دوڑے اور ان پر پتھروں سے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو اتنا زخمی کر دیا کہ آپ بعد ازاں کئی روز ان زخموں کا علاج کرواتے رہے، لیکن ان تکلیفوں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ کی شہادت ہوئی، لیکن شہادت کا واقعہ یوں ہوا کہ لوگوں نے پتھر مارے اور آپ کو زخمی کیا اور اتنا تکلیف پہنچائی کہ اگلے کچھ دنوں بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اب یہ ایک واقعہ تھا، اور اتنا زیادہ غصہ کیا لوگوں نے کہ بعد ازاں جس جگہ آپ کی تدفین حضور شیخ اکبر کی گئی، اس جگہ کو شہر کی کوڑا گاہ بنا دیا گیا۔ پورا شہر آپ کی قبر والی جگہ پر کوڑا پھینکتا، اور آپ کی قبر کوڑے کے ڈھیر میں کتنی نیچے چلی گئی کہ اس کا نام و نشان لوگوں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنی زیادہ تکلیف۔ تو اگر شہرت مقصد حیات ہو تو بندہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے معاشرے سے، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ مقصد حیات مولا تھا، بھلے آپ کی قبر گم ہو گئی کوڑے کے ڈھیر کے نیچے، کئی سو سال بعد واپس ری لوکیٹ ہو گئی، آج عظیم الشان مزار ہے، اور تصوف کی دنیا میں حضور شیخ اکبر کے نام کے بغیر تصوف کی آواز ختم نہیں ہوئی۔ وہ جب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تو بعد ازاں کسی کے ذہن میں آیا، تو انہوں نے جس جگہ پر امام مسجد کھڑا نماز پڑھا رہا تھا اس کے نیچے کھدائی کی، اسی مقام پر زمین میں کھدائی کی، تو وہاں خزانہ دفن تھا، مال پیسہ سونا تھا۔ بعد ازاں کسی نے پوچھ کے اس امام کی بھی کھچائی کی، پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں پڑھا تو نماز رہا تھا، لیکن اس وقت میرا دھیان پیسوں کی طرف تھا کہ پیسہ میں نے کمانا ہے، کیا کروں، کہاں سے آئے گا، فلاں ضرورت ہے پوری کیسے کروں گا۔ وہ اللہ والے تھے گزرے، انہوں نے کشف سے دیکھا کہ یہ امام اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اس کا ارادہ اور مراد کھڑا تو نماز میں ہے لیکن اس کی مراد پیسہ ہے۔ تو ان کی زبان سے وہ کشف تھا، آپ کی زبان سے ادا ہو گیا ہے، تیرا جو خدا ہے یعنی تیری جو مراد ہے وہ تو تیرے پیروں کے نیچے ہے، تو کیا تو نماز میں ڈھونڈ رہا ہے؟ تیرا مقصد حیات تو پیسہ ہے، وہ تو تیری زمین کے نیچے ہے جہاں تو کھڑا ہے۔ جہاں ایک اور بھی پیغام تھا، تو کھڑا مالک حقیقی کے حضور ہے، اس سے کلام کر رہا ہے، اور شے وہ سوچ رہا ہے جو اس نے تیرے پیروں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہم کرتے ہیں، ہم دن بھر سوچتے ان چیزوں کے بارے میں ہے جنہیں خدا نے انسان کے پیروں کی خاک بنایا ہے، اس کے نیچے رکھا ہے۔ انسان اور انسانیت کی حرمت اس سے بہت اوپر رکھی۔ ہم تو نماز میں کھڑے بھی یہی سوچتے ہیں نہیں سوچتے، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں سے یہ کام کروانا ہے، یہ چیز لیٹ ہو گئی ہے۔ ہمیں تو نماز میں بھی، تراویح کی 20 رکعتوں میں بھی بہت ٹائم ہوتا ہے، ہم بیسیوں باتیں سوچ لیتے نہیں سوچ لیتے، اگلے دن کا پورا پلان سوچ لیتے ہیں، کئی میٹنگز فائنلائز کر دیتے ہیں نماز تراویح کے درمیان، لیکن کھڑے اسی مالک کی حقیقی کے حضور ہم کرتے کیا ہے؟ اللہ پاک بھی تو سوچتا ہوگا نا کہ یہ میں نے کس قسم کے بندے بنائے کہ ہر شے کا مالک اس کے سامنے ہے، اسے منا کر ہر شے پا سکتے ہیں، کھڑے اس کے حضور اس کی بارگاہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے ہیں۔ تو یہ مقصد حیات میں نے عرض کیا، ایک حدیث مبارکہ ہے
حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ پاک مومنین کے لیے تجلی فرمائے اور ان سے کہے گا کہ مجھ سے مانگو، وہ عرض کریں گے کہ مولا ہمیں اپنی رضا دے۔ امام غزالی نے یا علوم الدین میں بیان فرمائی ہے روایت کہ اللہ پاک تجلی فرما کے پوچھے گا کہ مانگو مومنو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا مقصد حیات تیری رضا ہے۔ تو قرآن مجید سے بھی میں نے عرض کیا کہ انسان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس کی رضا ہے، یا پھر میں نے عرض کیا کہ پھر کوئی دوسرا، اور دوسرا کون؟ جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے عمر، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنی جان و مال، اپنی گھر بار، آل اولاد، والدین، مال اسباب، دنیا، اور پھر اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے نہ پیار کرے۔ اس میں بھی مقصد حیات ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات، یا دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے شیخ سے، اپنے قائد سے، جس کو رول ماڈل مانتے ہیں، ہمیں انسانیت کی سطح پر جو اونچا محسوس ہو، جو ہمیں انسانیت میں جو اپنی اقدار کے لحاظ سے بڑا بلند محسوس ہو، جسے ہمیں اللہ کا ولی تصور کرے، راستہ تصور کرے، پھر وہ مقصد حیات ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو فنا فی الشیخ یا فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، تینوں کو بزرگان دین ایک ہی راہ حقیقت کی ہی منزلیں اور مسافت کے رستے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ڈیویشنز نہیں ہیں۔ چاہے کوئی اپنے شیخ میں فنا ہو، یعنی اسے مقصد حیات بنا لے، وہ بھی خیر ہے۔ کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقصد حیات بن جائے اور حضور میں فنا ہو، وہ بھی افضل ہے، کرم ہے۔ اور پھر کسی کو اللہ رب العزت اپنی ذات میں فنائیت نصیب فرما دے تو یہ تینوں فنائیتیں ایک ہی رستے پر آتی منزلیں۔ تو انسان کا مقصد حیات ان تینوں میں سے ہی کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ بنیادی چیز ہمیں سمجھ۔ ہاں، دنیا میں ہم جو کرتے پھرتے ہیں، آپ کاروبار کریں، لیکن الٹیمیٹلی آبجیکٹو ذہن میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں کاروبار اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا کاروباری بننا ہے، نہیں، میں کاروبار اس لیے کرتا ہوں کہ میں رزق حلال کماؤں، میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، اور باقی زندگی میں نے اس انداز میں گزارنی ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو۔ کئی بار ہم پھر نوجوان جذباتیوں کے نظریات کی بات جب کرتے ہیں، اس طرف بھی میں اس کو سمجھیں کہ کوئی بھی نظریہ انسان اور حرمت انسان سے افضل نہیں ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ نظریات بھی انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہیں۔ اگر مخلوق کو ظلم کے شکنجے سے نجات دلانا ایک نظریہ ہے، غور کریں ذرا، اگر مخلوق کو ظالم کے شکنجوں سے نجات دلانا یا مظلوم کا سہارا بننا ایک نظریہ ہے، اب یہ اس پر عمل کرنے کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں۔ ایک سوچ وہ ہے جو سوشلسٹ کی تھی کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے ظلم نہیں دیکھا جاتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے سے برداشت نہیں، میں لڑتا ہوں، میں لڑوں گا، ہمیشہ لڑوں گا، میں جذباتی ہوں۔ جو بہت سارے نان مسلمز جو انقلابی موومنٹس ہیں وہ بھی کرتی ہیں، لیکن ایک نظریہ سوچنے کا، سوچ کا اسی نظریے کے بارے میں کام وہی ہے، لیکن ایک سوچ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہے، حضور نے فرمایا کہ مظلوم کا سہارا بنو۔ ہاں، جب انسان خیر پر فائز ہے، انسان اچھا ہے، خیر والا ہے، تو اس کا دل بھی یقیناً دکھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل اس کا مسکرا رہا ہو اور وہ حکم کی تعمیل میں، لا محالہ وہ پھر حکم کی تعمیل بھی اس سے نہیں ہوگی، وہ خود بھی اس کے دل روتا ہوگا مظلوم کے لیے، لیکن وہ عمل اس لیے کرتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے کہا ہے۔
کیونکہ الٹیمیٹ آبجیکٹو، انسان تو مٹی ہے، یہ کائنات سب فانی ہے، فنا ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا. الٹیمیٹ آبجیکٹو، یہ سارے حکم بجا لا رہے ہیں ہم اپنے مولا کو منانے کے لیے. یہ بڑی غور طلب بات. کوئی نظریہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نظریے پہ قائم رہوں گا اور مولا کی نسبت دور ہو جائے. یہ نظریے بھی تو مولا کو منانے کے لیے تھے. تو اگر اللہ کی رضا مختلف حالات و واقعات میں مختلف چیزوں میں پوشیدہ ہو تو نظریات بھی اگر تبدیل ساتھ ساتھ فلیکسیبلٹی کے ساتھ ہوتے چلے جائیں تو اس میں انا کو رکاوٹ نہیں کبھی لانا چاہیے. منزل پر نگاہ حصول ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کس میں، کیونکہ مقصد مولا کو منانا ہے. مقصد اس لیے میں نے عرض کیا کہ نظریہ بذات خود اپنی ذات میں کبھی مقصد نہیں ہو سکتا. نظریہ منزل یعنی اپنے مولا اپنے آقا کو منانے کا ذریعہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ صحابہ کو کہیں کہ چلو تم نے جنگ میں لڑنا ہے میرے ساتھ، غزوہ میں شریک ہونا ہے، تو ان کے شریک ہونے میں رب کی رضا ہے. اب ہے سبھی نظریاتی، کفار سے لڑنا چاہتے ہیں، ظالموں کو شکست دینا چاہتے ہیں. صحابہ کرام نہیں دینا چاہتے تھے، سب لڑنا چاہتے. تو سب نظریاتی ہیں، سب لڑنا چاہتے ہیں، سب ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن کسی کو فرما دیں کہ تم پیچھے مدینہ میں رکو، خواتین اور بچوں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو اب اس کے پیچھے رکنے میں رب کی رضا ہے. اب وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں تو لڑوں گا، میں نے تو جہاد کرنا ہے، میں نے تو واصل جہنم کرنا ہے کفار کو، ظالموں، میں تو اسی مقصد کے لیے اسلام میں داخل ہوا تھا، میں تو لڑنا ہے، میرے 4-6 انہوں نے بھی خاندان والے مارے ہوئے ہیں، میں نے تو بدلہ لینا ہے، اور وہ نظریہ ہے میرا. تو نظریہ رضائے ربانی سے افضل نہیں ہے. ہاں، نظریہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی رضا کے حصول میں معاون اور مددگار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن رضا، اس کی مثال سادہ سی اب آپ کو میں نے پہلے عرض کر دی کہ کسی کو حضور فرمائے اگر میدان جنگ سے بھاگو گے تو رب ناراض ہوگا، کسی کو کہیں کہ آؤ گے میدان جنگ میں تو رب ناراض ہوگا. اور ایک ہی واقعے میں دو باتیں ہو رہی ہیں. تو مقصد رب کی رضا ہے. نظریہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، نظریہ کے اندر ترامیم بھی ہوتی ہے، نظریہ کے اندر چیزیں بھی، مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے. یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو. یہاں تک کہ دنیا میں آپ نظام کی تبدیلی کی اسٹرگل کیوں نہ کریں، جو آپ لوگوں کو نظام تبدیل کر کے کمفرٹ دینا چاہتے ہیں، آسانی مہیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، اس کی بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک اس لیے کہ یا مجھے رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں کہ میں نے ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائی تھی، میں اتنا بڑا انقلابی تھا، میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے تو لوگ مجھے یاد رکھیں. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی، یا واقعی دل نرم ہے، میں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، ان کو کمفرٹ دینا چاہتا ہوں، تو مقصد صرف لوگ ہیں. یا تیسری، جو اسلام جس کا تقاضا کرتا ہے وہ کہ انسان کہے کہ یہ میں نے خدا کی مخلوق کی خدمت اس لیے کرنی ہے بذریعہ انقلاب کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. قیامت والے دن جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو میرا مولا کہے کہ ہاں میرے محبوب کی امت کو یہ سکون پہنچا کر آیا ہے، یہ اطمینان دے کر آیا ہے، ان کی جہالت کو علم کے نور سے بدل کے آیا ہے، ظالموں سے مظلوموں کو بچا کر لایا ہے، لوگوں کے گھروں میں
معاش کے چراغ جلا کر آیا، لوگوں کو ہدایت کی راہ پر ڈال کے آیا، ان سے گمراہی دور کر کے آیا، ان کی زندگیوں میں آسانیاں لایا، تو یہ کرتے پھر مولا کی رضا کے لیے کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کر ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ بات جب طے ہو گئی کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو رضائے باری تعالی یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، باقی ہر شے ہم اس رضا کے لیے کرتے ہیں۔ بیوی بچوں کو پالنا، ہر کسی کو اپنی بیوی بچوں سے، والدین سے، اولاد سے پیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ تو ایک بایولوجیکل انس ہے دل کے اندر جو اللہ پاک نے انسان میں پیدا کیا ہے، ایک انس کا تقاضا ہے کہ انسان ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اگر اس کو سوچنے کا انداز یوں کر لے کہ یہ اللہ رب العزت نے، یعنی یہ انس تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اللہ پاک نے یہ فرائض میرے بنائے ہیں، میں ان فرائض کی ادائیگی کروں گا تو میرا مولا پھر راضی ہو جائے گا مجھ سے، میں اپنا امتحان میں پاس ہو جاؤں گا۔ تو یہاں اب وہ یہ سوچ اگر آ گئی تو یہی کام دنیا میں کرنے کے وہی ہیں جو کر رہا ہے انسان، کوئی اور نئی سیٹ آف ورکس تو نہیں آنے، لیکن اب یہ اس منزل کے حصول میں معاون ہو جائے گا۔ آپ بیٹھے بچوں کو ہالیڈے کروا رہے ہیں، لیکن اگر اس کو اللہ کا حکم جان کر کہ میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اس ہالیڈے کے درمیان بچوں کے اخلاق وغیرہ چیزوں کو مانیٹر کریں، نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، کیا معمولات ہیں، پیار سے اس نیت سے وہ ٹائم سپیئر کریں کہ میں مانیٹر کر سکوں ذرا کلوزلی بچوں کی تربیت، معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، اور پلس ان کو اچھا ریفریش کر سکوں، بچوں خوش ہوں، بچوں کی پرورش امپروو کرے، بہتر ہو، یہ مقصد ہے، تو یہ مقصد عبادت ہے۔ آپ اگر کاروبار، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی پیاری بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے وہ چند امیر صحابہ کرام میں سے تھے، بڑے تاجر صحابہ کرام میں سے تھے جن کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ آپ ایک روز فرمانے لگے، خود سادہ لباس رہتے تھے، یعنی بہت زیادہ سادہ اور درویش لباس آپ اپناتے تھے ذاتی طور پر، اور جو کچھ آپ بہت زیادہ کماتے تھے ایکچولی وہ مال کی لیوشنس آپ کی لائف میں عیاں نہیں تھی، درویشی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو ایک روز آپ فرمانے لگے کہ اگر عثمان کو یہ انتظار یا امید نہ ہو، بڑی پیاری بات ہے، کہ اسلام کو عثمان کے مال کی ضرورت پڑنے والی ہے اور حضور کسی وقت پوچھ لیں گے کہ عثمان فلاں چیز خرید کر اسلام کو دے دو، اگر یہ والا مسئلہ نہ ہو تو عثمان کبھی اتنا مال کمائے ہی نہ، حسرت نہ۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو کاروبار بڑا کرتا ہوں یہ صرف اس لیے کہ مجھے پتا ہے کسی نہ کسی وقت حضور نے پھر پوچھ لینا ہے، عثمان اب یہ دین کے لیے لے لو، عثمان اب دین کی اس ضرورت کو پورا کر دو۔ تو فرماتے ہیں بس اسی ضرورت کے پیش نظر عثمان بڑا تاجر ہے، نہیں تو عثمان اپنے لیے تاجر نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں بندہ کاروبار کرتا ہے، بزنسز کرتا ہے، کوئی پوزیشن ہولڈ کرتا ہے، جیسے نوجوان ہیں کئی بار تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی میں نے محنت کرنی ہے، پروفیشنلی میں نے بہتر ہونا ہے اور میں نے ایک خاص پوزیشن پر، خاص عہدے پر جانا ہے، اور پھر تاکہ جوانی میں یہ جذبات میں بات کرتے ہیں تاکہ میں جا کر پھر لوگوں کی مدد کر سکوں، اپنی فیملی، رشتہ دار، مشن کے وابستگان، مشن کو فائدہ پہنچا سکوں۔ لیکن اللہ پاک جب وہ مقام دے دیتا ہے، اب وہ مقام منزل نہیں ہے، وہ جو اصلاً فائدہ پہنچانے کا سوچتا تھا وہ فائدہ بھی منزل نہیں ہے، لیکن وہ فائدہ پہنچانا مشن کو، غریبوں کو، اپنے محلے داروں کو، رشتہ داروں کو، اس میں رضائے باری تعالیٰ ضرور ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں منزل نہیں ہے لیکن اس عمل میں رضا پوشیدہ ہے، یعنی منزل کا سراغ ہے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں رجحان یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو کامیابی دے وہ سب سے پہلے بھول جاتا ہے ان لوگوں کو
جو اس کے ساتھ کبھی معاون ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، کم کمانے والے ہیں، غریب ہیں رشتہ دار، ان کو بھول جاتا ہے، ان کو یاد نہیں رکھتا، اس کی کلاس چینج ہو جاتی ہے، تو یہ منتشر ہو جائے گا، اس کا مقصد وہاں لاسٹ ہو گیا، اب وہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں الٹیمیٹلی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر اسٹیٹ آف ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگر مقصد حیات ہو تو پھر مرتے دم تک انسان بور نہیں ہوتا، ڈپریس نہیں ہوتا، کیونکہ آگے سے آگے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، چاہے ریٹائرمنٹ کی لائف ہی آگے فریش رہتا ہے۔ جو مقصد حیات کے بغیر چیزوں کو کرتے جا رہے ہوں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں لیٹسٹ۔ اس وجہ سے بہت سارے ممالک کے اندر خودکشی کے رجحانات بہت زیادہ ہیں، ڈپریشن کا رجحان پاکستان میں اب انفارچونیٹ آدمیوں میں، خواتین میں، یعنی ہر تیسرے چوتھے بندے کو ڈپریشن ہے اس وقت، یہ مقصد حیات کے نہ ہونے کی وجہ سے، کلیئرٹی آف تھاٹ، دیکھا دیکھی میں کام کرتے چلے جاتے ہیں، مقابلے میں کام کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر آدمی کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں نے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، مجھے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، میں نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔ میں اگر مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میں انقلاب کی سٹرگل کرتا ہوں، میں علم کی خدمت کرتا ہوں، میں مخلوق کے معاشی معاملات میں ان کا مددگار ہوتا ہوں، لوگوں کی بھوک دور کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ جا کر ان کے کام نکلواتا ہوں، لوگوں میں ہدایت کا کام کرتا ہوں، تعلیم کا کام کرتا ہوں، یہ سب کچھ اپنے مولا کی رضا کی، وہی حقیقی مقصد حیات۔ نظریہ اس مقصد کو پانے کے لیے اگر کہیں سے یہ خبر مل جائے کہ ہاں اب یہ کام، مثال کے طور پر اب مولا کی رضا اس میں نہیں ہے، یہ ایسا حالات ایسے چلنا ہے کچھ عرصہ، کوئی اور کام میں مولا کی رضا ہے، تو اتنی فلیکسیبلٹی طبیعت میں ہو کہ مولا کی رضا کی خاطر پھر انا آگے نہ آ جائے کہ نہیں یہ نظریہ تھا، یہ تو نظریہ ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم بٹس اینڈ پیسز میں دنیا میں کر رہے ہیں الٹیمیٹ آبجیکٹو مولا کی رضا ہے، کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہر وہ چیز دنیا میں کریں کہ جو اللہ رب العزت کو راضی کرتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتی ہے۔ ہاں جب ہماری چیزوں میں انا آنے لگ جائے سامنے تو منزل ہٹ جاتی ہے، پھر ہم اپنی خواہش کے لیے چیزیں کرتے ہیں، اپنی انا کے لیے کرتے ہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے کرتے ہیں، وہ بات کہیں اور نکل جاتی ہے۔ تو یہ مقصد حیات کو ہمیشہ رکھیں، اس مقصد حیات کے ساتھ آپ چاہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، یہاں تک کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی اگر آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور آپ کی ہر مجلس کے اختتام پر اگر اصلاحی بات ہو، لوگوں کو خیر کی بات کرتے تھے، تو اس دوستی میں اور اس دوستی کی مجلس میں بھی رضائے باری تھا۔ اگر آپ کسی کی خامی، کسی کی کوتاہی کو نشاندہی کر کے پیار سے اس مجلس کے اختتام پہ کسی کے دو مسئلے ہی حل کر دیتے ہیں طبیعت کے، اس میں رضائے باری تھا۔ کسی کے ساتھ جا کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعمال کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ایک اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کا پھنسا ہوا کام نکلوا دینا، اس میں اللہ کی رضا ہے، افضل کام ہے۔ تو بڑے مقصد زندگی میں جب ہم نے پلان کیے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سب کا مقصد مستقبل انقلاب، ایک نظام کی تبدیلی اور اسٹرگل کرتے ہیں، وہ ایک الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، بڑا مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری پوری زندگی چل رہی ہے، روز روز 1000 چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی آتی ہیں جن سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کئی بار وہ چھوٹی چیزیں اگنور کر دیتے ہیں لائف کی، بہت چھوٹی چیزیں، ایسے جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملنا بھی صدقہ، اس سے بھی مولا راضی ہوتا ہے۔ کوئی پریشانی میں آپ کو فون کر دیتا ہے، آپ کسی کی تکلیف میں کسی کو کوئی پوچھنے والا، کسی کی عیادت کرنے والا نہیں،
آپ اس کے ساتھ جا کے رات سپینڈ کرتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں. یہاں تک کہ اتنی پیاری بات بزرگان دین صوفیاء کرام نے کتابوں میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست، آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور اس کو ڈاکٹر نے کھانا منع کر رکھا ہے، صرف اس کی خوشی کے لیے آپ بھی کھانا نہ کھائیں. اللہ پاک اتنی باتوں سے بھی راضی ہوتا ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، اس سے راضی ہوتا ہے. کسی کا جھگڑا ختم کروا. یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کے جو پسند ہیں عمل، یعنی دو میاں بیوی کوئی جاننے والے لڑ رہے ہیں، ان کا گھر ٹوٹ سکتا ہے، آپ اس میں مداخلت کر کے ان کا جھگڑا ریزالو کروا دیں، اللہ پاک کو یہ عمل بھی نہایت محبوب ہے. اس کا بڑا اجر و ثواب. کسی ٹوٹتے گھر کو بچاتے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب میل کے پتھر ہیں. مقصد رضائے باری تعالیٰ ہے. سمجھیں کہ آخری بڑا میل کا پتھر انسانی زندگی میں جو کر سکتا ہے وہ ہماری منزل ہے، اس مشن کی مستفین کے لاب ہے، جس کے لیے یہ سٹرگل ہے ہر طرف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے 1000 اور آبجیکٹیوز ہیں، وہ اگنوریبل نہیں ہے. زندگی کے اندر ہم سے رشتہ دار وابستہ ہے. مثال کے طور پہ ہم سارے دن اسٹریٹ پہ محنت کریں، کام کریں، تنظیمی سرگرمیاں کریں، گھر جائیں، والد والدہ ہم سے بات کریں، ہم ان سے روڈلی بیہیو کریں، غصے سے جواب دیں. گھر والے کوئی کام کہیں وہ تو کریں نہ، آگے پیچھے جا کے تقریریں کریں بڑی بڑی. تو یہ پھر نظریہ ہو رہا ہے سب، رضائے باری تعالیٰ کا حصول نہیں ہو رہا. مقصد حیات وہ ہے. آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع. اب نفع انسان پوری زندگی میں دے سکتا ہے نا. اگر 60-70 سال کی زندگی ہر روز نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ میں ایک ہی بار زندگی میں جب انقلاب آئے گا میں نفع پہنچاؤں گا. وہ ہر روز ہر قدم پہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے. تھوڑا تھوڑا جس کی جہاں مدد ہو، جس کے لیے جو اصلاح ہو، جو بات ہو، خیر کی بات ہو، ایڈوائس ہو، کسی کا جھگڑا ریزالو کراتا ہے، کسی کی دوستی کرواتا ہے، کسی کو خیرات کرتا ہے، کسی کی بھوک دور کرتا ہے، کسی کو علم ہدایت کرتا ہے، کسی کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، کسی کو قرآن کی تلقین کرتا ہے، کسی کے گھر میں ہنس کے ملتا ہے، کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، کسی کے دل رکھ لیتا ہے، کسی کی خامی چھپا لیتا ہے، کسی کا پردہ رکھ لیتا ہے. 1 لاکھ 1 کروڑ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان ساری زندگی کرتا رہتا ہے، اور ہر روز اس کو 20 مواقع ایسے ملتے ہیں کہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، اور ہر مومنٹ میں وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. تو میرے نزدیک تو مقصد حیات یہ ہے کہ، اور مقصد حیات کا حصول پوری زندگی میں ہر روز 1000 مواقع ہے، آپ ان کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور ایک کنسسٹنسی ہے. اور یہ مقصد حیات آپ کو باقی دنیا زندگی گزارنے کے باقی امور انجام دینے سے نہیں روکتا. آپ جابز کریں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ پروفیشن، ہاں، لیکن اپنا روزگار کرتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ فیس لوں گا میں 5000 روپے ایک سٹنگ کی ڈاکٹر، یعنی وہ غریب بیٹھا ہے جو نہیں دے سکتا، اس کا میں گلا کاٹ دوں گا اس فیس کے لیے، اس کے بعد اس میں سے 2000 میں جا کے کسی جگہ خیرات کر دوں گا. اس میں رضا نہیں ہے. رضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کا اگر اللہ پاک نے بنا دیا ہے، جس کے پاس وسائل ہے اس سے پیسے لو، جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کا فری علاج کرو. اس میں رضائے باری تعالیٰ ہوگی. پروفیسر ہے، استاد ہے، رضائے باری تعالیٰ یہ ہے کہ ہر روز جتنے بچے پاس بیٹھے ہیں ان میں سے 6-8 بچے، 5-2-1 بچہ بھی سوار کے امت کا صحیح خادم بنا دو، تو رضائے باری تعالیٰ کا حصول ہے. روز بیٹھ کے جو بچے آپ کو سنتے ہیں ان میں سے 2 کی زندگی سنور جائے، 4 کی سنور جائے. حق ادا کر دے کلاس کا کہ جو کام جو پڑھا رہے ہیں نیت سے، اخلاص سے پڑھا. یہ نہیں کہ وہ ایک کالج میں تھا تو لیکچر ہو رہا تھا، تو جو استاد محترم تھے وہ آہستہ آواز میں لیکچر دے رہے تھے تو پیچھے آواز نہیں آ رہی.
تو پیچھے آخری صفوں سے کلاس میں جو رو تھی، کسی بچے نے آواز دی کہ سر پیچھے آواز نہیں آئی، تو وہ استاد محترم جو تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی کالج جتنے مجھے پیسے دیتا ہے اس میں اتنی آواز نکلتی، اس میں رضائے باری تعالیٰ نہیں ہے، وہ پیسے الگ مسئلہ ہے، وہ تو تنگ دستی ہے، الگ معاملات ہے اللہ پاک کے، جو جس طرح جیسے جو کرتا ہے، لیکن جس رول میں اللہ پاک نے رکھا ہے، کیونکہ رضائے باری تعالیٰ تو اس سے تو لنک نہیں تھی کہ اللہ پاک اگر رزق میں کشادگی دے گا تو اللہ کو مناؤں گا، رزق میں کشادگی نہیں دے گا تو اللہ کو نہیں مناؤں گا، یعنی اگر اللہ پاک پیسے زیادہ دے گا تو میں اللہ کو راضی کروں گا، اگر اللہ پاک نہیں وسائل بہتر دے گا تو میں اللہ کو راضی نہیں کروں گا، ایسا نہیں۔ وہ یاد کریں نا بغداد کے اس موچی کو کہ جو سال آ سال پیسے جوڑتے جوڑتے اپنی اور اپنی بیوی کے لیے حج کا اہتمام کیا، اور حج پہ روانگی سے پہلے اپنے ہمسایوں میں کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں دیکھا کہ وہاں غربت افلاس کی یہ حالت تھی کہ وہ مردار کا گوشت کھانے پہ مجبور تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حج پہ نہیں جائیں گے، یہ سارا پیسہ ان کو دے دیا، اور جب حج ہوا تو ایک اللہ کے ولی فرشتوں کی یہ کلام سن رہے تھے کہ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس سال صرف ایک شخص کی وجہ سے اللہ پاک نے ساروں کا حج قبول فرما لیا، تو پوچھا کہ وہ شخص کون ہے، کیا آیا ہے حج پر؟ کہا نہیں، وہ شخص آیا بھی نہیں ہے حج پر، اور پھر اس کا نام اسی بغداد کے موچی کا نام دیا کہ اس کے ایک عمل سے یہاں سارے حاجی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، جو حج پہ بھی نہیں آیا اس کی وجہ سے ان کا حج قبول ہو رہا ہے۔ وہیں اس نے بغداد کی سڑکوں پہ جوتے سیتے سیتے اپنے مولا کو بنا لیا۔ یہ منزل ہے، باقی سب راستہ ہے، باقی کوئی بڑی بات کر دیتا ہے، کوئی چھوٹی بات کرتا ہے، کوئی بڑے لیول کی کرتا ہے، کوئی چھوٹی کرتا ہے، کوئی تعلیم میں زیادہ، کسی کے پاس ڈگری زیادہ، کسی کے پاس ڈگری کم۔ اللہ پاک کس سے راضی ہوتا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کوئی پھٹے کپڑوں میں بیٹھا ہے کسی جگہ، وہ اپنے مولا کو منا لیتا ہے، اور کوئی بڑے بڑے شاندار لباسوں کے اندر بھی بیٹھا ہے، کیا پتہ اللہ ناراضی ہو اس سے۔ تو مقصد حیات کے تعین کو ہمیشہ سامنے رکھے۔ آخری بات میں ختم کرتا ہوں، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نیکوکار لوگوں کی صحبت میں بھی رہا مگر روحانی ترقی نصیب نہ ہوئی، یعنی میں نیکوکار لوگوں کی صحبت میں بھی رہا لیکن روحانی ترقی نصیب نہ ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں میں مجاہدین کی صحبت میں بھی رہا، جو جہاد کرتے تھے، لڑتے تھے، اسلام کے لیے لڑتے تھے، فرماتے ہیں وہاں سے بھی مجھے روحانی ترقی اور ہدایت نہ ملی۔ یہ میں اب نظریوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نیکوکاروں کے پاس رہا جو عبادت ریاضت میں مصروف رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں سے بھی مجھے اللہ تک کا رستہ نہیں ملا۔ پھر میں مجاہدین، بڑے بڑے سپہ سالار، لڑنے والے، جہاد کرنے والے، اسلام کے لیے، بلندی کے لیے، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ فرماتے ہیں وہاں سے بھی مجھے خدا کی راہ نہ ملی۔ پھر فرماتے ہیں میں زاہدوں اور روزے داروں کی صحبت میں داخل ہو گیا، فرماتے ہیں وہاں بھی مجھے نہ راہ ملی، پتہ نہ ملا کہ خدا مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ روحانی معاملات میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا ان ساری صحبتوں۔ پھر فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تیرے قرب کے حصول کا حقیقی رستہ کون سا ہے؟ نہ نیکوکاروں کے پاس مجھے رستہ ملا، نہ مجاہدوں کے پاس رستہ ملا، نہ مجھے زاہدوں اور روزے داروں کے پاس رستہ ملا، تو تیرا حقیقی رستہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ با یزید تو اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دے، میں خود بخود آگے تجھے مل جاؤں گا۔ کہ پروفیشنز اور شعبوں میں کچھ اسپیسیفکلی میں تجھے نہیں ملوں گا، تو اپنا آپ یعنی اپنی خواہشات، اپنی ذات، اپنی پریفرنسز، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنے افکار، اپنی چاہت، اپنی محبت، اپنی نفرت، اپنی دوستی، اپنی دشمنی، اپنی ذات ہی پیچھے چھوڑ دے اور ہر شے میرے لیے کیا کر۔
تو میں خود بخود تجھے مل جاؤں گا۔ اسی پر بڑی مشہور ایک روایت ہے جو حضور شیخ الاسلام نے بھی کئی مرتبہ آپ نے بیان فرمائی ہے گفتگو میں، کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ بزرگ اہل اللہ تھے، انہوں نے خواب میں یہ ندا سنی اللہ رب العزت فرما رہا تھا کہ لوگ مجھ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، کوئی مجھ سے گھر بار مال اسباب مانگتا ہے، میں اسے مال اسباب دے دیتا ہوں، کوئی مجھ سے عہدے مانگتا ہے، میں عہدے دے دیتا ہوں، کوئی مجھ سے اچھی سواری مانگتا ہے، میں اچھی سواری دے دیتا ہوں، کوئی مجھ سے روحانی مقامات مانگتا ہے، ہر شے میری مخلوق سے مانگتا ہے، میں انہیں دیتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ مخلوق کی چیزیں ان کی مراد ہے، ان کی منزل ہے، وہ مجھ سے وہی مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر کوئی مجھ سے چیزیں مانگتا ہے، لیکن بایزید ایسا شخص ہے جو مجھ سے ہمیشہ مجھی کو مانگتا ہے، اس لیے میں نے اپنا آپ بایزید کو دے رکھا ہے۔ یعنی ان سب میں بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہیں جنہوں نے حقیقی خدا کو ہی خدا بنا رکھا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اپنا آپ میں نے انہیں دے رکھا، باقیوں کو چیزیں دے دیتا ہوں، لیکن اپنی ذات میں نے بایزید کو دے دی، اپنی چاہت اپنی محبت بایزید کو دے رکھی۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس میں بڑی بات ایک اور خوبصورت ارشاد ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میں زندگی کے بڑی غور طلب ہے، اس کو غور سے سنیں، یہ آسان سفر نہیں ہے منزل، اس سے سمجھ آئے گی بات۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی کے 12 سال اپنی ذات کے لیے لوہار بنا رہا، زندگی کے 12 سال حضرت بایزید فرما رہے ہیں کہ میں اپنے لیے لوہار بنا رہا، پروفیشن کی بات نہیں کر رہے، لوہار جو کام کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، کاٹتا ہے، بڑی زور سے ٹھوکر لگاتا ہے، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرتا ہے، سیدھا کرتا ہے، سختی کرتا ہے، کالک ہے، شعلہ ہے، آگ ہے۔ فرمایا کہ میں اپنی شخصیت کی نکھار میں لوہاروں کی طرح لگا رہا، 12 سال اپنی ظاہری اعمال کی درستگی میں لوہاروں کی طرح کام کرتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں 5 سال دل کے شیشے کو چمکانے میں گزرے، کہ دل کے اندر جو قدورتیں تھیں، جو میل تھے، جو وساوس تھے، جو بری خصلتیں فرماتے ہیں میں ان کو صاف کرنے میں لگا رہا، دل کا شیشہ چمکا۔ پھر فرماتے ہیں کہ 1 سال پھر اس شیشے میں دیکھتا رہا کہ اب کہیں کوئی خامی رہ تو نہیں گئی، 12 اور 5 17 سال، اور اب یہ 18ویں سال کی بات کر رہا ہوں، کہ پھر فرماتے ہیں پھر 1 سال دیکھتا رہا، 18واں سال، ہم تو 2-4 سال میں تھک جاتے ہیں، 10 سال بھی کر لے تھک جاتے ہیں، فرماتے ہیں 12 سال محنت کی، پھر 5 سال یعنی 12 سال ظاہری اعمال بہتر کی، پھر 5 سال باطنی اعمال کی اصلاح کی، پھر جب 17 سال گزر گئے تو 18ویں سال میں پھر میں نے معائنہ کرنے میں گزارے کہ اب میرے اندر کیا کیا خامیاں باقی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس شیشے کے ذریعے میں نے اپنے اوپر ایک داغ دیکھا، پھر مجھے کہیں داغ نظر آ گیا کہ یہ باقی تھا، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ داغ میں سمجھ گیا میرے ایمان کی کمزوری کے متعلق تھا۔ 18 سال حضرت بایزید سٹرگل فرما رہے ہیں کہ میری نگاہ میں ایک داغ آیا، میں سمجھ گیا کہ یہ میرے ایمان سے متعلق کوئی معاملہ ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں میں اس کو دور کرنے کے لیے اور 12 سال لگے، کتنے؟ اور 12 سال، تو 30 سال ہو گئے۔ فرماتے ہیں شیشے میں مجھے داغ نظر آیا 18ویں سال میں نے پھر 12 سال محنت کر کے اس داغ کو دور کیا، تو 30 سال کی سٹرگل ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد اسی شیشے میں مجھے پھر ایک اور اپنے باطن میں داغ محسوس ہوا، 30 سال کی سٹرگل حضرت بایزید فرماتے ہیں پھر ایک داغ ملا باطن کے اندر۔ فرماتے ہیں پھر اس کو دھونے میں مجھے 5 سال اور لگے، 35 سال کی ریاضت اور سٹرگل۔ پھر 1 سال میں نے ان چیزوں کو دیکھا جو میں اب تک کر چکا تھا، یعنی 36 سال۔ اس کے بعد
یعنی 36 سال کی ریاضت. اور یہ پیدائش سے تو نہیں شروع ہو گیا ہوگا سلسلہ، لامحالہ اپنی جوانی میں بلوغت میں جا کر یہ آغاز کیا ہوگا. تو 36 سال حضرت بایزید جیسی شخصیت، 36 سال کی اسٹرگل اور ریاضت کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مجھے اپنی تمام مخلوقات کا مشاہدہ، یعنی مشاہدے کے مقام پر 36 سال کی سخت ریاضت کے بعد پہنچے. ہم بے صبر بھی ہو جاتے ہیں، اور کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ بات پہنچا دی ہے اور سمجھا دی ہے، اور پھر اپنی اوپینینز پر، اپنی چیزوں پر اتنا کانفیڈنٹ اور اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں سے جھگڑ بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل تصور کرنے لگتے ہیں، اپنی رائے کو درست جاننے لگتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی اور کئی بار بے ادبی کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں، اپنے افکار کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو مشاہدے کے مقام اور حق کو سمجھنے میں 36 سال لگ سکتے ہیں، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کس بات پہ اتراتے ہیں؟ ہم کس طرح کا کانفیڈنس اپنے افکار پہ رکھتے ہیں؟ یہ طویل سفر ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کے، اور ہر لمحہ انسان سیکھتا رہتا ہے. کبھی کسی بات پر ضرورت سے زیادہ جو انا کو رستے میں نہیں آنے دینا چاہیے اپنی سوچ کی راہ میں، کہ اسے پھر ہم تبدیل بھی کر نہ پائیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر شے کو اپنے سامنے پھر مردہ پایا. جب مشاہدہ کیا تو مشاہدے میں ہم نے جو پہلے بات کی کہ منزل یا مقصد حیات مخلوق نہیں ہو سکتی، فرمایا 36 سال مشاہدے تک پہنچنے میں لگ گئے، اور جب مشاہدہ کیا تو ہر شے کو مردہ دیکھا. فرماتے ہیں میں نے اس پر جنازہ پڑھ ڈالا. اور پھر کائنات میں جو کچھ بھی تھا، آسمان میں، زمین میں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کو عرفان عطا کر دیتا ہے تو یہ ساری کائنات جس کو ہم مقصد حیات بناتے پھرتے ہیں نا، یہ ساری کائنات فرماتے ہیں ایک عارف کے دل کی وسعت میں گم ہو جاتی ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں کہ یہ کل کائنات، جتنے سیارے ہیں، پلینٹس ہیں، خلا ہے، اس کے اوپر نیچے جو کچھ ہے، کوئی صحیح عارف تو ہو. وہ فرماتے ہیں اس عارف کے دل میں یہ ساری کائنات، اس میں اتنی وسعت ہے کہ یہ گم ہو جاتی ہے. اس لیے کہا کہ انسان افضل ہے، یہ ساری کائنات نیچے ہے، کیونکہ یہ کائنات اس میں گم ہو جاتی ہے. انسان اگر اپنی مکمل شان سے عیا ہو جائے اور اپنے آپ کو نکھار لے تو یہ کائنات میں سما نہیں سکتا. یہ ہمارے یہاں کمزوریاں رہتی ہیں کہ ہم نے، اللہ پاک نے جو ایک گیجٹ، انسان نامی گیجٹ دنیا میں دیا ہے نا، ہم پوری طرح اسے ایکسپلور نہیں کر پائے، اس کے فنکشنز نہیں کھول پائے پوری طرح. کوئی پوری طرح عیا ہو جائے اپنی شانوں کے ساتھ تو یہ کائنات اسے اپنے اندر نہیں سما سکتی. اور ناظرین محترم، میں بات ختم کر رہا ہوں آخری آپ کے قول کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں پھر جو اس مالک حقیقی کو اپنی مراد بنا لے اور پھر اس مالک حقیقی کا عاشق ہو جائے تو پھر اس عاشق کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا، پھر وہ پیچھے اپنا مالک ہی چھوڑتا ہے. وہ عاشق ایسا غلام ہوتا ہے جو اپنے پیچھے اپنا مالک چھوڑتا ہے. تو ناظرین محترم، یہ کچھ باتیں تھیں میں نے گوش گزار کی مقصد حیات کے حوالے سے، کہ جو ہم انسان زندگی میں اپنا سکتے ہیں. زندگی میں ہر پروفیشنل محنت کریں، علم حاصل کریں، ڈگریز حاصل کریں، کام کریں، جس شعبے میں چاہیں ترقی کریں، لیکن شریعت کی حدود و قیود کے ساتھ کبھی ان کو پار نہ کریں. اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات اور لیمیٹیشنز کے مطابق زندگی گزاریں، اور زندگی کے ہر کام میں نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کر لیں، تاکہ اللہ پاک
ہم سے راضی ہو اور ہمارا ہر اگلا قدم روزمرہ کی زندگی میں ہی چاہے چھوٹا سا چھوٹا ہو اور بڑے سے بڑا اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. نہ اس میں ہماری اپنی ذاتی پسند نہ پسند نہ انا کوئی چیز کبھی رکاوٹ نہ بنے. اور یہی مقصد حیات ہے انسانی زندگی کا. جنہوں نے شروع سے ہی اس مقصد کو پہچان لیا وہ اپنی زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت کی قربتوں میں اونچے مقامات تک چلے گئے. انہوں نے دیر سے کچھ اور طرح کی زندگیاں جیتے جیتے بڑی زمانے کے بعد اپنی عمر کے اواخر میں جا کر کہیں انہوں نے اس راہ کی طرف سفر کیا تو لامحالہ ایک لمبا طویل سفر ہے. تو پھر ممکن نہیں ہوتا کہ وہ پورا سفر طے ہو جائے. کہیں نہ کہیں پھر زندگی اور سانس کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو وہ سفر میں ہی بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اور جو باتیں ہم نے کی اللہ پاک ان پر ہمیشہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. والسلام وما علینا الا